अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग कलाम के सिलसिले में पढ़ रहे थे, कुछ बातें बाकी रह गई हैं और इंशाअल्लाह फिर अक़साम के बारे में भी पढ़ेंगे। हर्फ की बात जारी थी, हर्फ पर गुफ्तगू चल रही थी और ये बात आई थी कि जो हरूफ होते हैं उनमें से कुछ इस तरह से हैं और 4 हरूफ पर बात होनी थी। 4 हरूफ पर पहला हर्फ वाव, इस पे बात हो चुकी थी कि जो पहला हर्फ वाव है वो अत्फ के लिए आता है और वाव से पहले जो होगा और वाव के बाद जो होगा, यानी मातूफ और मातूफ अलैह जो दोनों होंगे, हुक्म दोनों में मुश्तरक होगा। और वाव से तरतीब का पता नहीं चलता है और ना तो तरतीब की नफ़ी उसमें होती है। मैंने मिसाल दिया था इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा अल्लाह के शायर में से हैं। तो वाव की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि सफ़ा पहले है और मरवा बाद में है, इसलिए कोई भी अमल पहले सफ़ा पे होगा फिर मरवा पे होगा, ऐसा नहीं कह सकते। और ना तो यही कह सकते हैं कि नहीं, ये तरतीब नहीं हो सकती। ना हो सकती है कह सकते और ना तो नहीं। हाँ, दलील अगर कोई दूसरी दलील है तो फिर वहाँ पे आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह में दलील अल्लाह के रसूल की हदीस में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत फरमाई और कहा इब्दू बिमा बदा अल्लाहु बिही, कि अल्लाह ने जिससे शुरुआत की है उससे तुम भी शुरुआत करो। तो फिर सफ़ा से सई की शुरुआत की जाती है मरवा की तरफ। तो ये एक लफ्ज़ था वाव। ऐसे ही फ़ा है दूसरा लफ्ज़। तो फ़ा जो है वो भी अत्फ के लिए आता है, यानी जोड़ने के लिए, पहले को बाद वाले से जोड़ने के लिए अत्फ जो है फ़ा आता है। और ये भी पहले वाला और बाद वाला दोनों हुक्म में शरीक रहेंगे, इसमें भी वही है। अत्फ जैसे वाव से होता है जोड़ने का अमल, वैसे जोड़ने का अमल फ़ा से भी होता है। और जैसे वाव जब आता है जोड़ने के लिए तो पहले और बाद दोनों का हुक्म एक रहेगा, वैसे फ़ा का से पहले और फ़ा के बाद जो दोनों का हुक्म एक रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अत-तरतीब व ताक़ीब फिल हुक्म मअत तरतीब व ताक़ीब। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें तरतीब है। यानी फ़ा और वाव में फ़र्क क्या है? फ़ा भी अत्फ के लिए आता है, वाव भी अत्फ के लिए आता है। लेकिन फ़ा और वाव में फ़र्क ये है कि फ़ा तरतीब के लिए आता है। फ़ा किस लिए आता है? तरतीब के लिए आता है और ताक़ीब के लिए आता है। अब ताक़ीब क्या है? ताक़ीब यानी बाद में, तरतीब के साथ ताक़ीब, ये वजाहत के लिए बताया है इन्होंने। इसका मतलब ये है कि तरतीब का ये मतलब ना समझ लें कि वो फौरन होना है उसको। तरतीब तो है लेकिन फौरन होना जरूरी नहीं है, बाद में भी हो सकता है। फाही में फा तरतीब के लिए। फा और वाव में क्या फर्क है? तरतीब का, यानी वाव जो है वो तरतीब के लिए है ऐसा नहीं है। दलील होगी कोई जब तो तरतीब के लिए मानेंगे भी, तरतीब के लिए नहीं भी मानेंगे। लेकिन फा आता ही तरतीब के लिए है। अत्फ दोनों में मुश्तरक है, वाव भी अत्फ के लिए, फा भी अत्फ के लिए, ये दोनों कॉमन है। अलग कहाँ पे होते हैं? अलग होते हैं तरतीब में, कि वाव तरतीब के लिए असलन नहीं आता। दलील है तरतीब की तो तरतीब मानेंगे, नहीं है तो नहीं मानेंगे। लेकिन फा का जो मामला है, फा का जो मसला है,
اس میں ایسا ہے کہ وہ ترتیب کے لیے آتا ہے. اب اس کے ساتھ تعقیب دیا ہوا ہے. تعقیب کا کیا بتانے کا کیا مطلب ہے؟ تعقیب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ترتیب سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ فوراً ہونا ہے. اب ایک مثال دیتے ہیں اس کے لیے. مثال کے طور پہ تزوج زید فولد لہ، تزوج زید فولد لہ، کہ زید نے شادی کی تو اس کے یہاں اولاد ہوئی. تو اب پہلے شادی ہے اور پھر اولاد ہے، تو ترتیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو فا یہاں ترتیب کے لیے ہے کہ زید نے شادی کیا تو شادی پہلے پھر اولاد ہوئی، ترتیب ہے. لیکن ترتیب کا مطلب اگر کوئی یہ سمجھ لیا اس کے ایسا بولنے سے، بیچارہ کہیں بول دیا کوئی تو کہا وہ تو تمہارے شادی کے جسٹ بعد ہی تمہارے بارے میں بول رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، یعنی تم نے ادھر نکاح میں لیا نہیں، قبل تو کہا نہیں کہ ادھر تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، وہ یہ بول رہا تھا. تو ایسا نہیں مانا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ترتیب تو ہے لیکن ترتیب فوراً ہے یہ نہیں بتاتا. فا سے یہ معنی نہیں ہوتا کہ ترتیب کا مطلب فوراً ہو. وہ ترتیب ہے بس، فوراً بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے تعقیب بتایا. اسی لیے کیا بتایا؟ تعقیب بتایا کہ ترتیب کے ساتھ تعقیب، یعنی ترتیب پائی جائے گی. فا کے بعد والا جو ہے وہ پہلے والے کے بعد میں ہے لیکن فوراً ہو ایسا نہیں ہے. فوراً ہو ایسا نہیں ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. فتصبح الارض مخضرۃ، تو زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 63 ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پہلے پانی اترتا ہے، بارش پہلے ہوتی ہے، پھر زمین ہری بھری ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے بارش ادھر ہوئی نہیں کہ زمین ادھر فوراً ہری بھری ہو گئی، ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہی ہے. تو ترتیب کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ فوراً ہونا. ٹھیک ہے؟ ہاں، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے. کس کو؟ ہاں 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 ہاں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ فوراً ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہے نا؟ فوراً ہو یہ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے یعنی کیا بتایا؟ ہاں، وَتَأْتِي، اور کہا کہ یہ فا جو ہے آتا ہے سبب کے لیے. فتفید التعلیل، تو تعلیل کا فائدہ دیتا ہے، یعنی وجہ بتانے کا فائدہ دیتا ہے. یعنی فا سببیت کا ہوتا ہے اور تعلیل کا فائدہ دیتا ہے. جیسے ایک آیت ہے وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، یعنی جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان کے استعمال میں حد سے نہ گزرو، تجاوز نہ کرو اور اس میں سرکشی نہ کرو. شاید آیت کے پہلے ایسی کوئی بات ہے، یہ آیت کہاں کی تو ہے، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. اب دیکھیے، ایک تو ترتیب ہے، پہلے سرکشی ہے پھر اللہ کا غضب ہے، ترتیب پائی گئی. دوسرے یہ کہ غضب اللہ کا فوراً نہیں ہے، فوراً بھی ہو سکتا ہے، بہت دفعہ فوراً بھی ہے ہوتا ہے، لیکن یہاں فوراً ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی غضب ہو جائے. دوسری چیز. تیسری چیز، یہ فا وجہ بتا،
فا جو ہے سبب کے لیے ہے، فا یہاں پہ سبب کے لیے ہے. کیا کیسے سبب کے لیے ہے؟ یعنی یہ جو سرکشی ہے، اس سرکشی کی وجہ سے تم پر میرا غضب حلال ہو جائے گا. تو فا یہاں وجہ بتا رہا ہے، ولا تطغوا فی، تم اس میں سرکشی مت کرو کہ یہ سرکشی کرنے کی وجہ سے تم پر میرا غضب حلال ہو جائے، اتر جائے گا. تو اب یہاں دیکھیے یہ جو ایک حرف ہے فا، اس میں کتنی باریکیاں ہیں. ٹھیک ہے، فا اور واو دونوں عطف کے لیے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. واو بذات خود ترتیب کا معنی دے ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن فا ترتیب کا معنی دے گا، مگر ترتیب میں فوراً ہو یہ ضروری نہیں، جیسے میں نے مثالیں دیا. پھر فا وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، سبب کے لیے، تعلیل کی، جیسے کہ وہ میں نے اس میں سب ہر چیز موجود ہے. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي میں آپ کو ترتیب کی بھی دلیل ہے، آپ کو یہ بھی دلیل ہے کہ بھئی عذاب تو فوراً ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ وجہ بتانے کے لیے ہے کہ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، تم لوگ اس میں سرکشی مت کرو، کہ اگر سرکشی کرو گے تو سرکشی کرنے کی وجہ سے تم پر میرا غضب اتر جائے گا، حلال ہو جائے گا. تو یہ فا کے بارے میں سمجھا ہے کہ دیکھیے اس طرح سے ایک حرف معنی دے رہا ہے، مگر یہ حرف خالی فا بولیں گے تو معنی نہیں دے گا. آپ نے تعریف میں کیا پڑھا کہ دوسرے میں اپنا معنی دیتا ہے، اپنا اکیلے ہو کے معنی نہیں دیتا. اگر خالی فا بولیں آپ فا تو کوئی معنی نہیں ہے. آپ اردو میں تو بولتے رہیں کوئی معنی نہیں، لیکن جب دوسرے سے مل کے آئے گا تو یہ معنی دے رہا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی فا کی تفصیل بتائی. ایسے ایک لام ہے تیسرا، لام جارہ. لام جو ہوتا ہے کئی طرح کا ہوتا ہے. لام تاکید ہوتا ہے، لام امر ہوتا ہے، لام ابتدا ہوتا ہے. آپ نے گردان میں پڑھا ہوگا لیفعل لیفعل لیفعلوا، ایک ہے کہ افعل تو کر، اور ایک ہے لیفعل چاہیے کہ وہ کرے. یہ امر حاضر ہے، وہ امر غائب ہے، وہ لام امر کا لام ہے. تو لام کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے اور کئی طرح کا ہوتا ہے. یہاں پہ جس لام کی بات ہو رہی ہے اس لام کی بات ہو رہی ہے جو جر دیتا ہے، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مزخلا، یہ والا حروف جارہ جو 17 ہیں. تو اس کی بات ہو رہی ہے. کہا اس کے کئی معنی ہیں لام کے. دیکھیے کہ عربی زبان کا تعلق فقہ اور اصول فقہ سے کس طرح سے گہرا ہے. ابھی عربی زبان کا مسئلہ ہے کہ لام کتنے معنی کے لیے آتا ہے، کئی معنی کے لیے آتا ہے. ایک ہے ملکیت بتانے کے لیے آتا ہے، تملیک جس کو بولتے ہیں. ایک ہے حلت بتانے کے لیے آتا ہے، اباحت جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تملیک اور اباحت کئی معنی ہے، لیکن یہاں تملیک اور اباحت بتایا ہے انہوں نے. اب تملیک کیسے اور اباحت کیسے؟ جیسے میں نے کہا کہ ھذا القلم لک، یہ قلم آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ قلم میں نے اب آپ کی ملکیت میں دے دیا، یہ قلم میں نے آپ کی ملکیت میں دے دیا. یہ تملیک پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، ھذا القلم لی، یہ قلم میرا ہے، یعنی میری ملکیت. ھذا القلم لک، یہ قلم آپ کا ہے، یہ قلم آپ کا ہے، یعنی آپ کی ملکیت میں ہے. یہ تملیک سمجھ میں آ رہا ہے. ایسے ہی کہیں گے وَلِلْإِنسَانِ أَن يُصَلِّ النَّفِلَ جَالِسًا، وَلِلْإِنسَانِ أَن يُصَلِّ النَّفِلَ جَالِسًا، کہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ نفل بیٹھ کر پڑھ لے. اباحت کے لیے ہے. اب یہاں ملکیت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ اباحت کے لیے ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے. اب کوئی وہ بریلی بھائی بولے کہ یہاں کدھر لکھا جائز ہے، ان کی دلیل تو ایسے ہی ہوتی ہے. تم بولتے ہو قرآن حدیث میں لکھا ہونا چاہیے، تو یہاں کدھر لکھا ہے جائز ہے؟ یہاں تو انسان کے لیے ہے، بس یہ جائز کدھر لکھا ہے؟ تو بھئی وہ عربی جاننا ہوگا کہ عربی زبان میں
یہ لام کس کس معنی کے لیے آتا ہے؟ تو لام عربی زبان میں اباحت کے لیے آتا ہے، حلال بتانے کے لیے، جائز بتانے کے لیے آتا ہے، یہاں اباحت کے لیے استعمال ہے۔ وَلِلْإِنسَانِ أَن يُصَلِّ النَّفِلَ جَالِسًا، انسان کے لیے جائز ہے، مباح ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھ لے، یعنی بغیر کسی عذر کے، یعنی نہ وہ بیمار ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، کسی پریشانی کے بنا وہ بیٹھ کر، اس کا دل ہے بیٹھ کر پڑھنے کا، تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس لائن کا۔ تو آپ دیکھیں کہ لام کا دو معنی، بہت سارے معنی لام کا دو معنی بتایا ہم نے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب فقہا گفتگو کریں گے مسائل پہ، تو مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں پر لے جو استعمال ہے یہ معنی کیا دے رہا ہے، اور جو معنی دے گا اسی اعتبار سے مسئلہ نکلے گا۔ اور اگر یہ باریکی نہیں معلوم ہے تو کچھ بھی مسئلہ نکال لیں گے پھر ہم، یا ترجمہ اگر کسی نے اردو میں غلط کر دیا ہے، انگلش میں غلط کر دیا ہے، تو ہم ترجمہ پکڑ کے ضد پہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ ایسے ہے الا الجارہ، الا یعنی الا جو حروف جارہ میں سے ہے، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو اور رب حاشا من ادا، تو اس میں جو ہے الا ہے، ہاں تعالی، تو الا 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 ہے، حروف جارہ میں سے ایک ہے الا۔ اس کے بھی کئی معنی ہیں، ایک معنی واجب کا ہے، ایک معنی واجب کا ہے۔ اچھا لام کا ایک معنی نہیں بتایا میں، ایک تملیغ بتایا اور ایک اباحت، اور ایک چھوٹ گیا تعلیل۔ تعلیل مطلب علت بتانا، وجہ بتانا، سبب بتانا۔ جیسے احببت زیدن لایمانہ، احببت زیدن لایمانہ، احببت میں نے محبت کیا، میں محبت کرتا ہوں، زیدن زید سے، لایمانہ اس کے ایمان کی وجہ سے۔ اب یہاں آپ دیکھیے، یہاں کیا معنی دے رہا ہے؟ تعلیل کا۔ اب حرف ایک ہی ہے، لیکن ایک جگہ معنی تعلیل کا ہے، ایک جگہ معنی تملیغ کا ہے، ایک جگہ معنی اباحت کا ہے۔ تو یہ معنی معلوم رہنے چاہیے ہم کو کہ کیا کیا معنی دیتا ہے، تب پھر ہم فقہ حاصل کر پائیں گے حدیث سے اور قرآن سے۔ یہ اصول ہے، گویا یہ اصول فقہ بھی ہے، یعنی اصول فقہ ہی میں تو اس کا بیان ہو رہا ہے۔ گویا یہ گرامر اصول لغہ بھی ہے اور اصول فقہ بھی ہے۔ ایک طرف یہ زبان کو سمجھنے میں بھی مددگار ہے، اور ہمارے فقہ کے حصول میں بھی مددگار ہے، کیونکہ جو چیزیں ہیں قرآن اور حدیث جو ہیں وہ عربی زبان میں ہیں۔ ایسے ہی الا جو حروف جارہ میں سے ہے، دیا نا، احببت زیدن، احببت، احببت لکھ دوں، احببت زیدن لایمانہ، مجھے زید سے اس کے ایمان کی وجہ سے محبت ہے، لا لمالہ ولی فلاں ولی فلاں ولی فلاں۔ تو حروف جارہ میں سے ایک ہے الا۔ اس کے بھی کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے وجوب کا، یعنی واجب کرنے۔ جیسے مثال، علیک ان تخلص العبادۃ للہ، علیک ان تخلص، اخلص یخلص اخلاص، ان تخلص خے سے، العبادۃ للہ، علیک ان تخلص العبادۃ للہ، تمہارے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر لو، خالص کر لو۔ اب یہاں پہ علیہ کا آپ دیکھیے کہ واجب کا مفہوم دے رہا ہے، واجب کا معنی دے رہا ہے۔ تو اس علیکم بسنت، بالطاعہ بسنت الخلفاء راشدین المہدیین، یہ سب ہے جو وجوب کے لیے۔ تو یہاں پہ انہوں نے حروف کی چار حروف کی مثال دی، ایسے ہی اور بھی معنی ہیں حروف کے، اور وہ سب ہمیں معلوم رہنے چاہیے۔ اب یہاں آگے یہ بات، یہاں پر اسم فعل حرف کی ختم ہوئی۔ یہ اصل میں قسم کس کی تھی؟ کلمہ کی۔ کس کی قسم تھی؟ کلمہ کی۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم،
فعل حرف. تو اس میں کچھ چیزیں بتائیں جن کا تعلق اصول فقہ سے تھا، فعل میں کچھ چیزیں بتائیں جن کا تعلق اصول فقہ سے تھا، حرف میں کچھ چیزیں بتائیں جن کا تعلق اصول فقہ سے تھا. وقس علی ھذا، اور اسی طرز پہ آپ دیگر کو بھی پڑھیں گے تو سمجھ سکتے ہیں. اب جو ہے کلام کی تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ بحث کلام کی ہے. تو کہتے ہیں جو کلام ہے، ینقسم الکلام باعتبار امکان وصفہ بالصدق وعدمہ الی قسمین خبر و انشاء. کہتے ہیں کلام کی دو قسم ہے، ایک ہے خبر اور ایک ہے انشاء. کس لحاظ سے؟ اس کے جھوٹ اور سچ سے متصف ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے، بے اعتبار امکان وصفہ بالصدق، اس کے سچ سے متصف ہونے کے امکان کے لحاظ، وعدم ہی، اور اس امکان کے نہ ہونے کے لحاظ سے. اچھا ہاں، صدق جو ہے، صدق سے متصف ہونے اور نہ ہونے کے لحاظ سے. دو قسمیں ہیں، ایک خبر اور ایک انشاء. تو خبر کیا ہے کہا، اور انشاء کیا ہے؟ تو خبر کی تعریف کر رہے ہیں. ما یمکن ان یوصف بالصدق او الکذب لذاتہ. خبر وہ ہے جس کی صفت بیان کی جا سکے صدق سے یا کذب سے، لذات ہی، بذات خود، اس کے لیے. اب اس کا مطلب کیا ہے بتاتا ہوں. اچھا، تو خلاصہ کیا ہوا اردو میں کہ خبر کس کو کہیں گے؟ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خبر اس کو کہیں گے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا امکان ہو، جس کو آپ کہہ سکیں سچ بھی ہے اور جس کو آپ جھوٹ بھی کہہ سکیں، لذات ہی، بذات خود، خبر کے لحاظ سے. یہاں پہ دھیان دینے کی، تو بعد میں پھر بھول جائیں گے، نہیں سمجھ پائیں گے. بذات خود خبر کو سامنے رکھتے ہوئے، بذات خود خبر کو دیکھتے ہوئے، یعنی خبر ایج اے خبر، اسے سچ بھی کہہ سکیں، اسے جھوٹ بھی کہہ سکیں، دونوں میں سے کچھ بھی کہنا ممکن ہو، اسے خبر کہتے ہیں. تو اب یہ لذات ہی لایا کیوں؟ آگے آئے گی عبارت. لذات ہی اس لیے لائے کہ خبر کی دو حالت ہوتی ہے. ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ بس خبر ہے، تو خبر ایز یہ خبر، اسے ہم سچ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن خبر ایز یہ فلاں کی خبر، تو یا تو ممکن ہے ہم اسے سچ کہیں صرف، اور یا تو ممکن ہے اسے ہم جھوٹ کہیں صرف جھوٹ. جیسے آپ کو خبر ملی کہ فلاں جگہ ہے آگ لگ گئی ہے، ایک خبر ہم کو آئی، تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی خبر؟ تو سچ نہیں ہو سکتی ہے؟ ایز اے خبر یہ سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے. لیکن کوئی سچا اور سمجھدار، دیکھیے سچا کے ساتھ سمجھدار بھی، اس لیے اصول حدیث میں کسی آدمی کا صرف نیک ہونا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا حفظ بھی صحیح ہونا چاہیے. اور صرف نیک ہونا اور حفظ ہونا کافی نہیں ہے، وہ جو روایت کر رہا ہے اتنا ایک فرسٹ لیول میں وہ سمجھ بھی پا رہا ہو. اگر معنی میں روایت کر رہا ہے تو، اگر مفہوم، اگر الفاظ بول رہا ہے تو نہیں سمجھ رہا کوئی بات نہیں، لیکن اگر مفہوم روایت کر رہا ہے تو پھر سمجھ بھی رہا ہو. تو جو جس طرح سادہ سمجھتے ہیں لوگ اسلام کو، اسلام اتنا سادہ نہیں ہے، بہت گہرائی اور بہت باریکی ہے. یعنی آدمی نیک بھی ہو، آدمی کا حفظ بھی ہو، اور معنی بتا رہا ہے، مفہوم بتا رہا ہے تو سمجھ بھی ہو، تینوں باتیں. تو ایک آدمی آیا
جو بہت سچا بھی ہے اور بہت سمجھدار بھی ہے، اور وہ وہیں سے آیا جہاں پہ آگ لگی ہے، تو اب کیا کہیں گے آپ؟ تو کس لحاظ سے کہے سچ؟ ایک آدمی جڑ گیا اس میں، یہاں خبر دینے والے کو سامنے رکھ کے آپ صرف سچ کہہ رہے ہیں. خبر دینے والے کو جب سامنے آپ نے رکھا تو آپ نے کیا کہا؟ سچ. آپ نے کہا نہیں، جھوٹ ممکن نہیں ہے یہاں پہ، ہے نا. لیکن اگر آپ اس کو ہٹا دیجئے سامنے سے، آپ صرف خبر دیکھیں کہ وہاں آگ لگی ہے، تو بھائی خبر یہ سچ بھی ہو سکتی ہے، اور یہی لذات ہی کہنے کا مطلب ہے. لذات ہی کہنے کا مطلب کہ صرف خبر کو جب سامنے رکھتے ہیں، بذات خود خبر، اس میں کچھ ایڈ نہ ہو، کس نے کہا کس نے نہیں کہا یہ نہ ایڈ کیجئے، صرف یہ خبر ہے. اب آپ جیسے قرآن ہے، قرآن میں کوئی بات بتائی گئی ہے، سلیمان علیہ السلام، ان کا محل ایسا تھا، جنات ایسے کام کرتے تھے، یہ بناتے تھے، یہ خبر ہے. ایک مسلمان کے لیے اس کے بارے میں کیا ہے؟ صرف سچ، صرف سچ. اب آپ کہیں گے آئز یہ خبر، تو آئز یہ خبر تو ہم وہ بولیں گے ہی نہیں. لیکن ایک غیر مسلم کو سامنے رکھ لیجئے، ایک غیر مسلم، اس کے سامنے اللہ کے رسول نہیں ہے، اس کے لیے جبریل نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نہیں، اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ صرف خبر ہے، صرف خبر ہے. وہ سوچے گا یہ چیز سچ بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. اب وہ ریسرچ کرے گا، اس کو اگر ریسرچ پوائنٹ میں کچھ ملتا ہے تو کہے گا نہیں سچ ہے، نہیں تو کہے گا جھوٹ ہے. اس کو ایمان نہیں نا اس پہ. اس کے سامنے اللہ کے رسول، اللہ، جبریل، صحابہ کوئی نہیں ہے. ہمارے سامنے خبر دینے، ہم خبر دینے والے کو سامنے رکھ کر کے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں نا. اگر ہمارے سامنے اللہ کے رسول نہ ہو، آج کوئی مدعی رسالت آ جائے اور وہ کہے اللہ نے ایسا کہا، تو ہم مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. تو یہی لذات ہی کہنے کا مطلب ہے کہ سچ اور جھوٹ کا امکان ہو، جس میں بذات خود اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، خبر ہی کو بذات خود سامنے رکھتے ہوئے سچ اور جھوٹ کا امکان ہو، اسے کہتے ہیں خبر، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے. اچھا، فخرج بقولنا ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب الانشاء. کہتے ہیں تو ایسا کہنے سے یہ بات خارج ہو گئی کہ جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہیں ہے، یعنی جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہیں، وہ خبر نہیں ہے. تب وہ کیا ہے؟ الانشاء. انشاء، انشاء نکل گیا اس سے، لأنه لا يمكن فيه ذلك، کیونکہ انشاء میں یہ چیز ممکن نہیں ہے. فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن ان يقال انه صدق او كذب. کیونکہ جو اس کا مفہوم ہوتا ہے انشاء کا، وہ اس سے کوئی خبر نہیں نکالا جاتا کہ اس کے بارے میں سچ اور جھوٹ کہا جائے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے، ہے نا، تو یا لیجئے پانی پی لیجئے. تھوڑا اور واضح میں بتاتا ہوں، ایک دم اس میں لیجئے پانی پی لیجئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب اس میں تو میں کوئی خبر دے ہی نہیں رہا ہوں، اس کا جو مفہوم ہے اس میں کوئی نیوز کا اینگل ہے ہی نہیں. میں نے کہا لیجئے آپ پانی پی لیجئے، تو آپ یا تو امر ہے یا گزارش ہے، یا تو امر ہے یا گزارش ہے. تو اب اس میں یہ اینگل آ ہی نہیں رہا ہے، تو اس لیے خبر یہ انشاء ہے پھر. کیونکہ اس میں نہ تو ہم سچ کہہ پا رہے ہیں، نہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ نے سچ کہا، اور نہ تو آپ یہ کہہ سکتے کہ آپ نے جھوٹ کہا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا یا غلط کیا، آپ نے صحیح کیا یا غلط کیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے سچ کہا یا آپ نے جھوٹ کہا، یا یہ سچ ہے یا جو، یہ اس کا اینگل ہی نہیں بن رہا ہے. تو یہ پھر انشاء ہے. وخرج بقولنا لذاته، اور لذات ہی کہنے کی وجہ سے، جو ہم نے خبر کی تعریف میں لذات ہی کہا،
اس سے کیا خارج ہو گئی؟ الخبر الذی لا يحتمل الصدق او لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، کہ وہ خبر جس میں صدق کا احتمال نہ ہو، یا وہ خبر جس میں کذب کا احتمال نہ ہو، مخبر بہی کے لحاظ سے، خبر کے لحاظ سے، خبر کے لحاظ سے تو صدق اور کذب کا احتمال ہو، لیکن مخبر کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ سچ نہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ نہ ہو، اس میں صدق اور کذب کا احتمال نہ ہو۔ وذالک ان الخبر من حیث المخبر مخبر به ثلاثۃ اقسام، اور یہ بات یہ ہے کہ خبر دینے والے کے لحاظ سے 3 طرح کی ہوتی ہے، یعنی صرف خبر ہے تو سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے، لیکن صرف خبر کو نہ دیکھیں آپ، بلکہ مخبر جو ہے خبر دینے والے کو بھی سامنے رکھ لیں اگر، تو پھر یہ خبر 3 طرح کی ہو جاتی ہے۔ اگر مخبر بہی کو سامنے رکھیں گے تو خبر 3 طرح کی ہو جائے، لیکن لذات ہی جو کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ اس میں آپ مخبر بہی کو سامنے نہیں رکھا ہے، اس میں مخبر کو سامنے، خبر دینے والے کو سامنے نہیں رکھا ہے، جس میں کہا نا کہ جس میں سچ اور جھوٹ کا ہے، جس کے کہنے والے کو آپ سچا بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، کہی ہوئی بات کو سچ بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کب؟ جب مخبر بہی کو سامنے نہیں رکھیں گے تب، لیکن جب مخبر بہی کو سامنے رکھ لیں گے تب اس کی 3 قسم ہو جائے گی۔ کیا؟ ما لا يمکن وصفه بالکذب، جس کو جھوٹ سے متصف کرنا ممکن ہی نہ ہو، کخبر اللہ ورسولہ ثابتا ہو، جیسے اللہ کی خبر اور اس کے رسول کی خبر جو اس سے ثابت ہو، ثابت نہیں ہے تب نہیں۔ اچھا، اور دوسرا ما لا يمکن وصفه بالصدق، جسے صدق کی صفت دینا ممکن ہی نہ ہو، کالخبر عن المستحیل شرعا و عقلا، جیسے خبر ایسی چیز کی خبر دینا جو شرعاً اور عقلاً محال ہو، ناممکن ہو، ایسی چیز کی خبر، جیسے کہ خبر مدعی الرسالۃ بعد النبی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسالت کا دعوے دار کوئی خبر دے تو اس کی خبر میں سچائی ہو ہی نہیں سکتی، وہ سراپا جھوٹ ہے شرعاً، کیونکہ شرعاً یہ نبی ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اور عقلاً کیسے محال ہے؟ جیسے کوئی کہے کہ کل خبر عن اجتماع النقیضین، 2 اپوزٹ چیزوں کے اکٹھا ہونے کی خبر دینا، کل حرکت والسکون فی عین واحدۃ فی زمن واحد، ایک ہی چیز کے بارے میں ایک ہی ٹائم میں حرکت کی اور ٹھہرنے کی خبر دینا۔ نقیضین کی مثال دیا، کہا کہ عقلاً محال ہونے کی مثال 2 اپوزٹ چیزوں کو اکٹھا ہونے کی خبر دینا، ٹھیک ہے؟ مثال جیسے یہ کہنا کہ کوئی، مثال ایک قلم ہے تو اسی قلم کے بارے میں یہ خبر، عین مطلب کسی چیز کے بارے، متعین چیز کے بارے میں، کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز حرکت بھی کر رہی تھی، ساکن بھی تھی۔ اگر یہ قلم 2 ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قلم حرکت بھی کر رہا تھا، ساکن بھی تھا، مطلب یہ قلم حرکت کر رہا تھا اور یہ قلم ساکن تھا، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی قلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں تب نہیں ممکن ہے۔ یہی قلم، اسی قلم کے بارے میں آپ کہیں کہ یہی قلم حرکت میں بھی ہے اور ساکن بھی ہے، تو کہا یہ تو یہ محال ہے، اس کو کہیں گے بالکل سچ نہیں ہو سکتا ہے، اس کو کہیں گے بالکل سچ، جیسے کہ آپ کہیں رأیت شیئا یتحرک وہو ساکن، میں نے ایک چیز کو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی تھی اور اس حال میں کہ وہ ٹھہری ہوئی تھی، تو بالکل جھوٹ ہے۔ آگ اور پانی، آپ کہیں کہ جو ہے آگ اور پانی دونوں ایک ساتھ تھے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ اور وہ کیمیکل جو آتا ہے جس کو اس پر پانی ڈالیں تو آگ لگ جاتی ہے، آتا ہے نا، کوئی کیمیکل ہے اس پہ پانی ڈالیں تو
آگ لگ جاتی ہے، یا اس کیمیکل میں پانی ڈالا یا پانی پر کیمیکل ڈالا. تو بہرحال یہ ایک دوسری کنڈیشن ہے جو عام کنڈیشن ہے، اس میں آگ اور پانی دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو گویا وہ جھوٹ کہتا ہے، اللہ یہ کہ سائنس کے لیب میں کوئی وہ بات کہہ رہا ہو، پڑھا رہا ہو، تو پھر چلیے وہ نقیضین نہیں ہوا. ہاں اچھا. اور تیسرا ہے ما یمکن ان یوصف بالصدق والکذب، اور جس کو سچ اور جھوٹ دونوں سے متصف کیا جا سکے. اما علی السوا، یا تو برابری کی سطح پہ، او مع رجحان احدہما، یا دونوں میں سے کسی ایک کی طرف رجحان ہو کر، جیسے کئی اخبار شخص عن قدوم غائب، جیسے کسی شخص کا خبر دینا کسی غائب شخص کے آنے کے بارے میں. یعنی کوئی شخص غائب ہو گیا، کوئی آدمی ہو گیا غائب، اور آج کسی نے آ کے خبر دیا کہ وہ آ گیا ہے. تو اب یہ مخبر بہی کو دیکھ کر کے کبھی تو یہ ہوگا کہ سچ اور جھوٹ برابر ہو جائیں گے، یعنی کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کو لگے گا ایک بار کہ سچ کہہ رہا ہے، پھر لگے گا یار نہیں، یہ بلنڈر بھی کر سکتا ہے. دونوں باتیں دماغ میں آئیں گی. اب آپ نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں، کنفیوز ہو گئے ایک طرح سے. آپ دونوں برابر ہے، سچ دل میں سچ بھی آ رہا ہے، دل میں جھوٹ بھی آ رہا ہے. یا ایسا ہوگا کہ کسی جانب رجحان ہو جائے گا، یعنی سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال آیا، لیکن پھر سچ کا رجحان ہو جائے گا یا جھوٹ کا رجحان ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے. یہ تینوں باتیں کس لحاظ سے ہیں؟ مخبر بہی کے لحاظ سے. اور صرف خبر کو دیکھیں گے تب دونوں ممکن ہے، سچ بھی ممکن ہے اور جھوٹ بھی. اس کے مقابلے میں انشاء باقی رہ جاتا ہے، اسی پہ بات ختم کریں گے. انشاء کیا ہے؟ تھوڑا سا پہلے جان ہی گئے کہ جس کو ہم نہ سچ کہہ سکیں نہ جھوٹ کہہ سکیں، اور اسی میں سے امر اور نہیں ہے. اب انشاء کا گرامر میں دیکھیں گے آپ تو امر ہے، نہیں ہے، عرض ہے نا. میرے خیال سے کوئی 10 قسمیں آپ کو ملیں گی انشاء کی، ہے نا. ہاں تو کہا کہ انشاء جو ہے اس میں سے امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے. جیسے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ، ہاں تو یہ امر ہے. وَقَدْ يَكُونُ الْكَلَامُ خَبْرٌ وَإِنشَاءٌ بِاعْتِبَارَيْنِ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی کلام خبر بھی ہوتا ہے اور انشاء بھی ہوتا ہے. بے اعتبارین، دو اعتبار سے، یعنی گویا اس میں 2 اینگل ہوتا ہے. ایک اینگل سے وہ خبر ہے اور دوسرے زاویے سے وہ انشاء ہے. تشریف رکھیے. تو جیسے عقود کے صیغے، عقود لفظیہ کے صیغے، جیسے بعت، قبلت، یہ معاملہ ہے. اب آپ نے بعت، قبلت، میں نے بیچا، میں نے قبول کیا. فَإِنَّهُمَا بِاعْتِبَارِ دَلَالَتِهَا عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْعَاقِدِ خَبَرٌ وَبِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا انشاء. کیا مطلب ہے کہ یہ جو بعت اور قبلت ہے، جو عاقد ہے، عقد کرنے والا ہے، اس کے دل میں جو ہے، اس کے دل میں جو ہے، اگر اس کی وہ اطلاع دے رہا ہے آپ کو، تو اس لحاظ سے تو خبر ہے. بعتو، میں نے بیچا، اس کے دل میں ایک چیز ہے کہ میں نے بیچا، اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے بیچا. نفس عاقد میں، عقد کرنے والے کے دل میں جو ہے وہ اس کو ظاہر کر رہا ہے، تب تو یہ خبر ہے. لیکن انشاء ہے کس لحاظ سے کہ میں نے بیچا تو یہ سامان آپ کو کنورٹ ہو گیا، میں نے پیسہ لیا، آپ نے سامان لے لیا، عقد مرتب ہو گیا. تو عقد کا مرتب ہو جانا یہ کوئی خبر نہیں ہے، ایک عمل ہو رہا ہے، تو یہ انشاء ہو گیا اس لحاظ سے. لیکن اگر یہ دیکھ لیں کہ کیا نام سے آپ کے دل میں جو اس کی خبر دے رہے ہیں، تو آپ جو ہے پھر خبر مانیں گے. جیسے ایک آدمی کہے
کہ تزوج تو کا ابنتی یا ایسا کہے، تو اب اگر وہ سامنے بیٹھا ہوا اور اسے کہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر رہا ہوں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کی، تو اس نے کہا قبل، تو میں نے قبول کر لیا، جیسے اجری صاحب کہیں کہہ دیے تھے کسی جگہ. ہاں، تو اگر ایسا ہے تب تو یہ کیا ہوا؟ یہ عقد ہوا. لیکن اگر وہ کہا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کی، اب اگر شادی نہیں ہوئی ہے اس سے تو کیا کہے گا؟ لا انت کذاب، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی تو مجھ سے کی ہی نہیں ہے. اس لحاظ سے خبر ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کی اور آپ نے نہیں کی ہے، یہ تو غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. اب دیکھیے خبر ہو گیا کہ نہیں ایک لحاظ سے. تو لفظ تعبیر ایک ہی ہے، ایک اینگل سے وہی چیز خبر ہے اور ایک اینگل سے وہی چیز انشاء ہے. اب خطبہ نکاح میں مولانا صاحب جو بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اگر آدمی خود ہی پڑھا رہا اپنی بہن بیٹی کا نکاح، وہ کیا ہے؟ وہاں انشاء ہے، وہاں کیا ہے؟ وہ انشاء ایک دم واضح ہے. تو ایک اینگل سے ایک چیز انشاء ہوتی ہے اور ایک اینگل سے ایک چیز خبر ہوتی ہے. اچھا ایک تو ہو گیا. وقد یأتی الکلام بصورت الخبر والمراد به الانشاء وبالعکس لفائدہ. کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام خبر کی صورت میں آتا ہے، مراد انشاء ہوتا ہے، وبالعکس اور اسی کے الٹا کلام انشاء کی صورت میں آتا ہے، مراد خبر ہوتا ہے. مثال آئے گی تو سمجھ جائیں گے. پہلے کی مثال، یعنی کلام خبر کی صورت میں ہو، مراد انشاء ہو، جیسے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، کہ مطلقہ خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو روک رکھتی ہیں 3 قروء. اب یہ کیا ہے؟ خبر ہے کہ نہیں ہے؟ خبر ہے. فقول یتربصن بصورت الخبر، تو یہ یتربصن جو ارشاد ہے یہ خبر کی صورت میں ہے، مگر مراد کیا ہے؟ امر، یعنی عورتیں اپنے آپ کو روک رکھیں. اس لیے آپ ترجمہ قرآن میں روک رکھیں ملے گا. اب کوئی انجینئر ٹائپ ہو تو کہے کہ ترجمے غلط ہے کیونکہ یہ تو فعل مضارع ہے. ہاں، یا تو خبر دی جا رہی ہے، آپ امر کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے نا. ہاں، تو وہ ہو جائے گا پھر جو میں بولتا ہوں بار بار. تو یہاں پہ والمراد بھی الامر، اس سے کیا ہے؟ امر مراد ہے. وفائدۃ ذالک، اب ایک مقصد ہوتا ہے، ایسا کیوں کیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ وفائدۃ ذالک تاکید و فعل المامور بھی، کہ جس کا حکم دیا گیا اس کی تاکید ہو جائے، یعنی گویا یہ کام ہو رہا ہے آلریڈی، گویا احساس دلانا ہے. جس خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے نا، تو خواتین کو، لوگوں کو جو جن کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے. ہاں، یہ بتانے کا مطلب ہے کہ جو چیز کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کو، وہ ایسی چیز ہے کہ وہ واقع ہے، وہ لوگوں میں ہے، یعنی کوئی مشکل بات نہیں. یہ احساس دلانے کے لیے امر کو خبر کی صورت میں پیش کیا کہ عورتیں تو روک رکھتی ہیں 3 مہینہ، 3 قروء، مہینہ نہیں کہیں گے، 3 قروء کہیں گے، کیونکہ وہ تھوڑا سا معنی میں مسئلہ ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. اچھا، دوسرا جو اسی پہ بات ختم کرتے ہیں، اور اسی کا الٹا امر ہو اور مراد خبر ہو. جیسے وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، کہ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، اور ہم تمہاری غلطیوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. اب اصل میں کیا ہے؟ یہ امر ہے، امر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے، اور چاہیے کہ ہم لوگ اٹھا لیں. یہ ہے اصل یہ ہے، ٹھیک ہے، امر ہے، یہ لام امر ہے، چاہیے کہ ہم اٹھا لیں. ولنحمل بصورت الامر، یہ لنحمل جو ہے یہ امر کی صورت میں ہے، چاہیے کہ ہم اٹھا لیں. اپنے آپ کو آدمی حکم دے رہا ہے، حکم کے اس میں دائرے میں لا رہا ہے. والمراد بھی الخبر، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ خبر. یعنی ہم میدان محشر میں تمہارے گناہوں کا، اگر تم کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہماری راہ پہ آ کر کے تم گناہ کر لوگے اور کوئی جہنم وہنم میں چلے جانے کا مسئلہ تمہارے دماغ میں چل رہا ہے، تو ہم تمہاری غلطی کا بوجھ لے لیں گے، تم کو نہیں جانا رہے گا، ہم ہی چلے جائیں گے. تو یہ خبر دی جا رہی ہے امر کی صورت میں. وفائدۃ ذالک تنزیل الشیء المخبر عنہ منزل المفروض الملزم به. اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہاں تو سمجھ میں آئی بات کہ چلو
خبر کی صورت میں ہے مگر امر مراد ہے. مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اس سے بھاگو. یہ اشارہ. لیکن یہاں کیا اشارہ؟ یعنی کہ صورت امر کی ہے اور مراد خبر ہے. یہاں کیا فائدہ؟ تو کہا فائدہ یہاں پہ یہ ہے کہ جس بات کی خبر دی جا رہی ہے، جس بات کی خبر دی جا رہی ہے، گویا وہ بہت پکی ہے، گویا وہ بہت پکی ہے، جیسے حکم والی چیز پکی ہوتی ہے. یعنی گویا ہم اپنے آپ کو آرڈر دے رہے ہیں، آرڈر کے دائرے میں لا رہے ہیں، امر کے دائرے میں لا رہے ہیں. دے رہا ہے مطلب مقصد تو خبر دینا ہے کہ ہم میدان محشر میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، لیکن آرڈر کے سیگے میں اپنے اس خبر کو بیان کر رہا ہے اس بات کا اشارہ دینے کے لیے کہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے. جیسے کسی کو آرڈر دیا جائے اور اس کے لیے کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہم کو سمجھو آرڈر ہے، ہم یہ کریں گے. یہ فائدہ بتانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کلام کی جو یہ بحث ہے نا، کلام کی یہ بحث اس بات کو واضح کرنے کے لیے کم سے کم اگر مان لیجئے نہیں سمجھ میں آیا ہو تو یہ تو سمجھ میں ضرور آئے گا کہ بھائی ان باتوں کو جاننا شریعت کو سمجھنے کے لیے کتنا اہم ہے، اور جن لوگوں کو یہ سب باتیں نہیں معلوم ہوتی وہ کتنی غلطیاں کر سکتے ہیں اور کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر سکتے ہیں. اسی لیے شریعت میں بغیر علم کے بولنے سے منع کیا گیا ہے. اگر کہیں اگر پڑھ کے آئیں گے کوئی کنفیوژن رہے گا تو اگلے درس میں اس کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.